बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज ईद का दिन है, आप सबको ईद मुबारक। और मैं देख रहा था बहुत ज़बरदस्त सेंटिमेंट है इमरान खान साहब के लिए कि इमरान खान साहब के बगैर क्या ईद, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में है। और ये हमने सड़कों पर देखा, हमने कराची की सड़कों पर देखा। कराची में हलीम आदिल शेख हुए, एमएनए जो रहे फ़हीम खान वो हुए, राजा अजहर हुए, उसके बाद इनका पूरा ग्रुप हुआ, फिर उसके बाद अमजद आफरीदी उनका ग्रुप हुआ, आलमगीर खान महसूद हुए। ये तमाम के तमाम लोग अपनी अपनी जगह सड़कों पर निकल कर बहुत भरपूर रैली कर रहे हैं, मुजाहिरे कर रहे हैं। और ये चंद नाम हैं जो मैंने लिए, इसके अलावा लोग हैं जो अपनी अपनी सतह पर ये काम कर रहे हैं। लाहौर में बहुत ज़बरदस्त आलिया हमज़ा साहिबा की जानिब से मुजाहिरा किया गया, यानी पंजाब में जो चेंज आया वो आलिया हमज़ा साहिबा लेकर आई, तो इसका मतलब है पंजाब में चेंज ज़रूरी था। मुझे एक चीज़ पर आपसे बात करनी है। इमरान खान साहब के लिए ईद पर जिस जज्बे का इजहार किया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर अमेरिका से 5 पाकिस्तानी आए, इनमें डॉक्टर्स थे, इनमें कारोबारी शख्सियत थी, और ये आकर खुफिया इदारे के सरबराह से मिलकर चले गए। उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि उन 5 पाकिस्तानियों ने अमेरिका में पाकिस्तानी डायस्पोरा में एक डिवीजन की बुनियाद रख दी, तकसीम की बुनियाद रख दी है, और वो लोग इमरान खान का कॉज बेच के चले गए। इनमें नाम आ रहा है, मैंने पहले नाम नहीं लिया था, मैं चाह रहा था कि बात हो जाए, और उसके बाद जाहिर है कि मुझे दूसरे शख्स का भी मौक़िफ़ सामने रखना है। आतिफ खान साहब का नाम लिया जा रहा है, उनका नाम आ रहा है, बाकी लोगों का नाम आ रहा है। उनमें से बाज़ लोगों ने एक ऑनलाइन मीटिंग हुई, अपना रद्दमल भी रखा है। तो वो बेच चुके, क्या बेच चुके, यानी इमरान खान का कॉज, इमरान खान के लिए अपनी मोहब्बत, पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अब तक जो कोशिश की है उस कोशिश को बेच चुके, ये इल्ज़ाम लग रहा है। अच्छा, ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, मेरा सवाल पहले ये है। इन लोगों से अगर मुबैना तौर पर, अभी तो ये लोग बताएंगे ना कि क्या कुछ तय हुआ, कितना हुआ वगैरह, अगर ये कहा गया कि कुछ दिन दीजिए उसके बाद आपको नताइज मिलेंगे, तो कुछ दिन तो देने होंगे। अच्छा, फिर नताइज मिलेंगे, यानी ये खुफिया इदारे से ना मिलते, ये तो किसी सूरत होना नहीं चाहिए था, ये बात की जा रही है। तो फिर आ जाइए पाकिस्तान की बात कर लीजिए। उन लोगों ने वहाँ पर कुछ मुजाहिरे किए, कुछ मुजाहिरे वो कर सकते हैं, कुछ लॉबिंग की है, कुछ लॉबिंग मजीद कर सकते हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि मजीद लॉबिंग ना करो, जो अमेरिका में कानून लाने की तैयारी है, उस कानून को मंजूर करवाने की तैयारी है, उसके सिलसिले में पीछे हट जाओ, यहाँ से हम कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, वो एफर्ट्स करने दो। यही बातें हो रही हैं मुबैना तौर पर। तो उन ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक तरफ रखिए, और उसके बाद आ जाइए यहाँ क्या हुआ है। यहाँ इमरान खान साहब के कॉज को जो लोग पार्टी छोड़ गए, और छोड़ने के बाद लानत मलामत उनके हिस्से में आ चुकी, उनको एक तरफ कीजिए। जो पार्टी में हैं, क्या वो खुफिया इदारों से नहीं मिलते? क्या उनकी रोजाना की बुनियाद पर खुफिया इदारों से कम्युनिकेशन नहीं होती? क्या ये बड़े बड़े नाम जो 10 जगहों पर पहुंचते पहुंचते रुक जाते हैं, क्या ये यूं ही रुक जाते हैं? क्या बहुत से फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करते हैं, नहीं करते, क्या ये यूं ही हो जाता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इतनी बड़ी तादाद में कारकुनों को इस्लामाबाद लाने के बाद ये नहीं देखते कि कौन उनको छोड़कर चला गया? इधर चढ़ा, उधर चढ़ा, इस पर बैठा, उस पर बैठा, लेटा रहा, बारिश हो रही थी, कपड़े खराब हो गए, पत्थर मारे, गाड़ी रोकी, पहाड़ पे चढ़ा। क्या सबको नहीं पता कि कहां मुलाकातें हो रही थी? और वो खुद भी मुलाकातें करके कुछ कोशिशें कर रहे हैं, तो क्या वो कोशिशें यहां नहीं हो रही? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो धड़े हैं, मुख्तलिफ धड़े, क्या उन सब के बारे में ये नहीं कहा जाता कि ये इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से यहाँ मिलता है, वो वहाँ मिलता है, ये यहाँ मिलता है? ये पाकिस्तान में भी हो रहा है, कराची, लाहौर में, पेशावर में ये मुसलसल सिलसिला जारी है। और आप इन सबको छोड़िए, हमारे सहाफ़ी, हमारे यहाँ चैनल के मालिकान, क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से नहीं मिलते? जाहिर है कि हमारे यहाँ ऐसे सियासतदान भी मौजूद हैं जो इस्टेब्लिशमेंट का
اعلیٰ ترین شخصیات کا ایسے نام لیتے ہیں کہ کوئی نہیں لے سکتا. یعنی وہ تو ان کو باقاعدہ طور پر ایسے پکڑنے کی، گرفت میں لانے کی بات کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہاں سے طے کر چکے ہیں کہ اتنا کر جائیں گے ہم آپ کے لیے، پھر اس کے بعد ہم پالیٹکس میں یہ سب کر لیں گے. تو کیا یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پاکستان میں موجود، یہ ان امریکہ سے آئے ہوئے لوگوں کی جو ایک ملاقات ہوئی، یہ اس سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پہ ملاقاتیں کرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہیں. یعنی باقی سب چھوڑیے، آپ بیرسٹر صاحب کو دیکھیے. بیرسٹر صاحب کس کے نمائندے ہیں؟ کیا مجھے، آپ کو، سب کو نہیں پتا؟ اور پھر بھی ہیں. بیرسٹر صاحب کے علاوہ مرکزی کچھ لوگ ہیں اور بھی سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں پاکستان تحریک انصاف میں ہو رہی ہیں، یہاں پر بھی ہو رہی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو ہم یہ کہیں کہ انہوں نے عمران خان کا کاز بیچ دیا، عمران خان سے وفاداری بیچ دی، ڈویژن پیدا کر دی اوورسیز پاکستانیوں میں. ایک تو بہت جلدی کی جا رہی ہے، بہت زیادہ عجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. انتظار کیجیے. میں نے آپ کو بتایا اس اجلاس میں موجود لوگوں سے ہونے والی بات چیت کے نتیجے میں کچھ چیزیں بتائیں، تو ظاہر ہے کہ اندر سے کچھ چیزیں پتہ چلی تھی. ابھی ایک تو بہت جلدی کی جا رہی ہے، تو کسی کو بھی غدار قرار دینے کا کام اتنی جلدی مت کیجیے. ہم نے یہاں لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں موقع دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ گئے اور دھتکار دیے گئے، اور ایسے لوگ موجود ہیں اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف میں جو پارٹی کے اندر ہیں. پارٹی چھوڑ گئے تھے، اعلان کر گئے تھے میں، میرے والدین، مشکل صورتحال، فیکٹری پہ قبضہ وغیرہ، اور اس کے بعد پارٹی میں آ گئے اور ہیں پارٹی میں، ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں. تو غیر معمولی حالات میں لوگوں پر غیر معمولی پریشر رہا، اور اس غیر معمولی پریشر کے سامنے کچھ لوگوں نے سسٹین کیا، کچھ لوگ نہیں کر سکے. یعنی اگر کسی کو اٹھا کے، فواد چودھری صاحب بار بار یہ جملہ کہتے ہیں نا، کسی کو اٹھا کے اگر مارا پیٹا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا یہ بولو، تو وہ بولے گا. یہ سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوگا، یہ صحافیوں کے ساتھ بھی ہوگا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوگا. تو ابھی ایک تو بہت جلدی کی جا رہی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو چاہیے ذرا سا اطمینان سے کام لیں. اور ہمارے ہاں حالات جو پہلے بھی بدلے ہیں، اب بھی بدلیں گے، وہ بدلیں گے. وقت لگتا ہے، وقت لگے گا. کیا ایفرٹ چھوڑ دی جائے؟ تو ایفرٹ نہ چھوڑی جائے. کیا سب کو غدار قرار دے دیا جائے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ نہ کی جائے. باقی آگے بڑھنا چاہیے. ایشوز ان پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور جو عوامی ایشوز ہیں ان پر تو زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. یعنی شہباز شریف صاحب، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر ہینڈل سے ہمارے سامنے ٹویٹ آتا ہے، وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کا کاٹلنگ ضلع مردان اور قلات بلوچستان میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی پذیرائی. افواج پاکستان نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا. فتنہ الخوارج سمیت کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی تنظیم کو ملک کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں جو مارے گئے سب دہشت گرد تھے، اور اگر دہشت گرد اپنی فیملی، اپنے بیوی بچے ساتھ رکھیں گے تو وہ بھی نشانہ بنیں گے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب امریکہ کا ڈرون آتا تھا اور آ کر یہاں نشانہ بناتا تھا، ڈماڈولا میں، وزیرستان میں، شکئی میں، رشکئی میں، مختلف علاقوں میں خبریں آتی تھیں، تو ہم نے ہر بار ان خبروں کے بعد یہ بتایا کہ مرنے والا ہائی ویلیو ٹارگٹ کون تھا. اب کی بار اس بات پر سوال کیجئے کہ جب شہباز شریف صاحب مبارکباد دے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں صرف دہشت گرد جان سے گئے ہیں، اور جو دہشت گردوں کے ساتھ جان سے گئے ہیں اگر وہ خواتین یا بچے ہیں تو وہ ان کی فیملی ان کے ساتھ ہوگی تو نشانہ بنے گی. یہ بات کی جا رہی ہے. تو بات یہ کہ پھر ان دہشت گردوں کے نام دیجئے، ان دہشت گردوں کے نام دیجئے، ان دہشت گردوں کی تنظیموں کے نام دیجئے، ان کی وابستگی کے نام دیجئے. انہوں نے کیا 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 تھا؟ ہم تو امریکہ سے آنے والے ڈرون میں بھی دہشت گرد کا پورا بایو ڈیٹا سامنے رکھتے تھے. تو یہاں تو ہم نے خود کارروائی کی ہے، تو ان کے تمام کے نام سامنے آنے چاہیے. یہ ڈیمانڈ کی جائے سب سے پہلے کہ کون دہشت گرد تھے، اور ان کو پھر اس حملے میں نشانہ بننے کے بعد کیا معلومات ہمارے پاس ہیں مزید، یہ ہمیں بتایا جائے. ہم نے انٹرسیپٹ کیا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھی، تو اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جو ہم نے کیا ہے اس کی معلومات بھی دی جائیں
کیا انٹرسپٹ کیا، کیا پتہ چلا تھا، اور یہ کن کن کارروائیوں میں ملوث تھے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں 2008 کے آس پاس بھی بڑے دہشت گرد نشانہ بنے ہیں. 3 ٹھکانے تھے یہاں پر دہشت گردوں کے. جب یہ سب کچھ پتا ہے تو پھر ان کے نام پتہ چلنے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ نام مانگے جائیں، یہ ظاہر ہے کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں بلوچستان کے حالات کی بات. ایک تو سردار اختر مینگل کا دھرنا لکھ پاس پہ موجود ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ کے رستے کھلیں گے پھر آئیں گے، رستے بند کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے جو آپ نے نوجوان اور رہنما گرفتار کیے ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں، اس سے کم پر کسی صورت بات نہیں ہوگی. تو سردار اختر مینگل نے حکومت کی جانب سے متعدد رابطے کیے گئے، ان کو ٹاٹا کر دیا ہے. اب بلوچستان کی صورتحال کیا ہے؟ جہاں آپ کہتے ہیں نا سب کنٹرول میں ہے، بہترین حالات ہیں. وہاں شاہراہوں کی بندش، 11 اضلاع کا کوئٹہ سے رابطہ منقطع، اور شاہراہوں پر رات کا سفر ممنوع قرار دے دیا گیا. یہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. کھچی، زوب، گوادر، نوش کی یہاں نوٹیفیکیشن اس سلسلے میں جاری کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ یوب، ڈی آئی خان شاہراہ اور سبی شاہراہ، یہاں جو رات کا سفر ہے اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ جو مکران کوسٹل ہائی وے ہے اس پر رات کے سفر کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے. پھر کوئٹہ، تفتان، لورالائی، ڈی جی خان شاہراہ، اس پر رات کے سفر کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے. شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک سفر کیا جا سکے گا، اس کے علاوہ اجازت نہیں ہوگی. یہ بلوچستان کے حالات ہیں. اب اگر یہ حالات ہیں تو پھر حکومت کا یہ دعویٰ کہ چیزیں بہترین ہیں، اس دعوے پر حکومت سے جواب مانگا جائے. یعنی ایک مذاق ہے. ہم یہ سنتے ہیں بار بار کہ بلوچستان کے حالات اس وقت کنٹرول میں ہیں، اور یہ کنٹرول ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس پر جواب مانگا جائے. جو ایشوز ہیں ان پر دیر ہیز ٹو بی نو ٹالرنس ایٹ آل، زیرو ٹالرنس. یہ پالیسی ہونی چاہیے. اب اس پالیسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہاں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ، اپنے رہنما، یہ باقاعدہ طور پر بتاتے ہیں کہ کہاں سے ان کو ہدایات آ رہی ہیں اور کیا بتانا ہے کیا نہیں بتانا. اپنے ساتھیوں کو بتاتے ہیں، یہ صحافیوں کو بتاتے ہیں، یہ اپنی مجبوریوں کی بات کرتے ہیں. کیا بات کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے یہ ہم سے رابطہ کر کے بات کرتے ہوئے لوگ بتاتے ہیں. تو اس لیے ذرا سا اطمینان سے کام لینا چاہیے، اس کے بعد آگے بڑھیں. میں ایک اور لطیفہ دیکھ رہا تھا جو ہمارے یہاں ہوتے رہتے ہیں اکثر، ان میں ایک اور لطیفہ سامنے آیا. ایک تمغہ یافتہ افسر، ابھی جو تمغے ملے ہیں تمغہ یافتہ افسر، انہیں سسپینڈ کر دیا گیا. تمغہ کس چیز پہ ملا؟ بہترین کارکردگی پہ. یہ جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں، اس خبر کے مطابق وزیر اعظم نے سسپینڈ کر دیا PCCC کے وائس پریزیڈنٹ کو اور PARC کے چیئرمین کو بری کارکردگی پر. تمغہ حاصل کرنے کے ایک دن کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف has suspended ڈاکٹر یوسف ظفر, وائس پریزیڈنٹ آف the پاکستان سینٹرل کاٹن کمیٹی and former chairman of the Pakistan Agricultural Research Council, along with the current chairman of PARC, ڈاکٹر غلام محمد علی, over poor performance. اس طرح کے کارنامے اس حکومت نے انجام دیے ہیں. یہ حکومت اب جو دعوے کر رہی ہے ان دعووں پہ جواب مانگیے. اس حکومت کو راہ فرار مت دیجیے, اور جو لوگ راہ فرار دے رہے ہیں, وہ لوگ جو دعووں پر سوال نہیں کر رہے, وہ لوگ جو حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا تو دور کی بات, مطلب حکومت پر کچھ بھی انگلی تک نہیں اٹھاتے, اشارہ تک نہیں کرتے, اور حکومت کے باقاعدہ جرائم جیسے کارنامے سامنے نہیں لاتے, وہ لوگ اس سے زیادہ کم از کم مجرم ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کی ملاقات کی بات ہو رہی ہے. میں اوورسیز پاکستانیوں کی وکالت نہیں کر رہا, لیکن ان کی ملاقات کا نتیجہ آنے میں کچھ وقت لگے گا. مزید ہمارے سامنے بعد میں پتہ چلے گا. اگر انہوں نے کوئی یقین دہانی یہاں کروائی ہے کہ وہاں پاکستانی ڈائسپورا چیزوں کو ٹون ڈاؤن کرے گا, تو یہ بھی ہم دیکھ لیں گے, ہمارے سامنے نظر آئے گا. تو پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, کیا یقین دہانیاں کروائی ہیں, بیچ دیا ہے یا نہیں بیچ دیا. اس سے پہلے اطمینان رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.